अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज अलीमा खान साहिबा के ऊपर हमला किया गया, उन पे अंडा फेंका गया, ये सामने आप वीडियो देख सकते हैं। वहां पे और क्या कुछ हुआ अडयाला जेल के करीब, वो सारी तफसीलात भी आपसे शेयर करेंगे। उसके अलावा कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। सबसे पहले ये सामने आप वीडियो देखें। इस वीडियो के अंदर नजर आ रहा है कि अलीमा खान साहिबा मीडिया टॉक कर रही हैं और इसी गुफ्तगू के दौरान उनके ऊपर एक अंडा फेंका गया। बताया ये जा रहा है कि ये जो हमला किया गया है, ये जो अंडा फेंका गया है, ये दो ख्वातीन की जानिब से किया गया और उसके बाद वो ख्वातीन वहां से निकली। और इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं लोग पुलिस वालों को बता रहे हैं कि ये अलीमा खान साहिबा के ऊपर अंडा फेंक के आई हैं, उनको कुछ मार के आई हैं। अब वो अंडा था, उसके अंदर क्या था, अंडे के अंदर जहर भी हो सकता है, उसके अंदर किसी किस्म का केमिकल भी हो सकता है। ये तो नहीं पता कि क्या चीज उनके ऊपर फेंकी गई है, उसके अंदर किस चीज को डाला गया, क्या उसमें कोई ऐसी चीज है जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। दुनिया भर में आपको पता है कोई केमिकल ऐसा फेंक दिया जाता है, कोई ऐसी चीज फेंक दी जाती है, उसके अंदर तेजाब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये बड़ा एक सीरियस जो हरकत हुई है, एक बड़ा सीरियस इंसिडेंट हुआ और वो भी एक हाई सिक्योरिटी वाली जगह पे, वो जगह जहां पे पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अगर लोग जाएं तो उनको रोक लिया जाता है, उनको तहवील में ले लिया जाता है, वहां पे हर किसी की चेकिंग की जाती है। लेकिन उसी जगह पे इतनी ज्यादा पुलिस प्रेजेंस में जहां पे सरकारी गाड़ियों को रोक लिया जाता है जिसमें लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन जा रहे हो, यहां तक कि एक सूबे का वजीर आला आ रहा हो तो उस सूबे के वजीर आला को रोक लिया जाता है, उसको आगे नहीं जाने दिया जाता। वहीं से और उसी जगह से दो ख्वातीन मुबैना तौर पे, जनाब आप पता नहीं वो ख्वातीन हैं या उन्होंने मास्क वगैरह पहने हुए थे, वो उन्होंने एक अंडा मारा और जो अंडे के अंदर क्या था मुझे नहीं पता है, ये तो तहकीकात होंगी, पुलिस तहकीक करेगी तो पता चलेगा। लेकिन वो वहां से इस गाड़ी में इस तरह फरार हो गए। अब अगर आप ये वीडियो देखें जिसमें वो गाड़ी में बैठ के वहां से वो निकल रही हैं और पुलिस वाले एक तरह से उनके लिए रास्ता क्लियर कर रहे हैं। अब हो सकता है कि पीछे से जो मैं आवाज सुन रहा था वीडियो के अंदर, कोई ये कह रहा था कि जी इनको चौकी पे ले जाया जा रहा है, यानी वो पुलिस वाले की आवाज थी। तो हो सकता है कि बाय द टाइम मजीद तफसीलात सामने आए और ये खबर सामने आए कि पुलिस ने पकड़ के उनको चौकी में बंद कर दिया और उनके खिलाफ सारी तहकीकात वगैरह हो रही हैं और पता चलाने की कोशिश की जा रही है कि वो कौन लोग हैं। लेकिन अभी तक की जो न्यूज है, अभी तक कोई ऐसी चीज कंफर्म नहीं हो सकी कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। बल्कि वहां से जिस तरह ये ख्वातीन निकली, ये गाड़ी जिस तरह निकली, ये गाड़ी सामने आपको नजर आ रही है, उसमें पुलिस ने लोगों को साइड पर हटाया और बड़ी तेजी से ये लोग वहां से निकल गए। अच्छा, अब ये वीडियो भी आप देखें, अलीमा खान साहिबा को इस वक्त उनके ऊपर हमला हो चुका है। अब ये कोई आम बात नहीं है कि आप एक खातून के ऊपर, वो मीडिया टॉक कर रही हैं, इस तरीके से एक चीज मार दें, इंसान कंफ्यूज हो जाता है। आप किसी के ऊपर भी इस तरह अगर कोई हमला करेंगे, इस तरह कोई चीज फेंकेंगे, लेकिन उसके बावजूद अलीमा खान साहिबा का आप रिएक्शन देखें, उसके बाद वो मुस्कुरा भी रही हैं, हंस भी रही हैं और वो लोगों के कह रही हैं आराम करें, कोई ऐसी बात नहीं है, देख लेते हैं। इससे आपको अंदाजा होता है कि अलीमा खान साहिबा का अपना जो कैरेक्टर है, उनकी अपनी जो शख्सियत है वो कैसी है। अच्छा, पाकिस्तान की तारीख में हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं, लेकिन इस तरह इतने हाई सिक्योरिटी एक जगह पे जहां पे पुलिस की इतनी प्रेजेंस होती है, लोगों को रोका जाता है, वहां पे इस किस्म की हरकत हो जाना। और फिर कौन सा ऐसा पाकिस्तान का बड़ा सियासी खानदान है कि जिनकी ख्वातीन के साथ ऐसा सलूक किया गया हो। और फिर उधर आज कुछ सहाफी बड़े एग्रेसिवली उनसे क्वेश्चंस वगैरह भी करते रहे। ये वीडियो आप साइड पे देख रहे हैं, उसमें एक सहाफी का गिला शिकवा ये है कि मैंने आपसे कोई क्वेश्चन किया था तो उसके बाद मेरी सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हुई है। तो भाई, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग किसी की नहीं होनी चाहिए। अगर किसी सहाफी की ट्रोलिंग हुई है तो उसके लिए मुतलका फोरम्स मौजूद हैं। अगर किसी ने कोई मुबैना तौर पे कोई गलत हरकत की है तो आप उस पर मुकदमा दायर करवा सकते हैं, आप मुतलका इदारे से रुजू कर सकते हैं। क्या इतना करीब आके इस तरह एग्रेसिवली क्वेश्चन करना, क्या ये मुनासिब है? क्या शरीफ खानदान, जरदारी खानदान या दीगर जो बड़े यहाँ पे सियासी खानदान हैं, उनकी ख्वातीन के साथ कोई इस तरह क्वेश्चन करता है? आपको याद होगा कि आसमा भुट्टो साहिबा को एक ड्रोन लग गया था एक कवरेज के दौरान, और फिर क्या क़यामत आ गई थी और किस किस्म की तहकीकात के मुतालबे किए गए थे और क्या कुछ हुआ था, वो सब कुछ आपको याद होगा। लेकिन आज अलीमा खान साहिबा के साथ ये सलूक किया गया और फिर जो है उनके साथ इस किस्म की ये जो क्वेश्चनिंग है ये भी आज ही हुई। ये आप देख रहे हैं कि सहाफी उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, सहाफियों का ये राइट है, लेकिन एक खातून के
پیچھے پیچھے چلنا، اس طرح قریب آنا اور اس طرح کرنا، یہاں تک کہ ایک موقع کے اوپر سماویہ طاہر نے کہا کہ آپ ہراسمنٹ کر رہے ہیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ اتنے قریب نہ آئیں۔ میڈم آپ بتائیں نا کہ نہیں ہم نے کیا کیا، آپ اب کیا یہ مناسب رویہ ہے؟ کیا اس طریقے سے کوشچننگ ہوتی ہے؟ ساری دنیا میں جرنلزم ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ہوتا ہے، ہم روایات کی بات بھی کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کسی بھی صحافی کے ساتھ کوئی بد تہذیبی ہو رہی ہے، غیر شائستگی ہو رہی ہے، خدا نخواستہ کسی کو دھمکی دی جا رہی ہے، تو جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک خاتون کے ساتھ جا کے اس قسم کے اس طرح کا رویہ روا رکھا جائے؟ یہ بھی ایک بڑا کوشچن ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ پر آج یہ دو انسیڈنٹ ہوئے، ایک تو علیمہ خان صاحبہ کے اوپر اس طرح حملہ کیا گیا، اور پھر حملے کے بعد وہ جو مبینہ طور پہ اس میں جو خواتین ملوث تھیں وہ باقاعدہ انڈا وغیرہ ساتھ لے کے آئے ہوں گے، باقاعدہ پلاننگ کے تحت وہ وہاں پہ آئے ہوں گے اور انہوں نے پلان کر کے یہ حرکت کی اور پھر وہ وہاں سے نکل بھی گئے۔ اب گاڑی کا نمبر وغیرہ تو آ گیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ پولیس کیا کارروائی کرتی ہے۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ پولیس وہاں سے لوگوں کو نکال دیتی ہے جلدی میں، کہ یہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ کوئی وہاں پہ نقص امن ہو جائے، ان لوگوں کے اوپر کوئی حملہ کر دے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ حملہ آور کے اوپر لوگ حملہ کر دیتے ہیں اور یقیناً وہاں پہ غصہ تھا۔ ویسے یہ اس لیڈر کی بہنیں ہیں جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، جس کو سب سے زیادہ ووٹ پڑا، جس کی سب سے زیادہ غیرت مند صوبے میں حکومت ہے، جس کا سب سے غیرت مند وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور ہے، اور اس لیڈر کی بہنوں کے ساتھ جس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے، اور اس میں ہر کوئی اپنا اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ ان کی جماعت کا بھی اپنا حصہ ہے، ان کی حکومت کا بھی اپنا حصہ ہے۔ آپ امیجن کریں کہ کیا اس طرح کی حرکت کسی اور سیاسی لیڈر کی فیملی کے ساتھ ہوتی اور ان کی ایک صوبے میں حکومت ہوتی تو اب تک کیا ری ایکشن آیا ہوتا، اب تک کیا کچھ کہا گیا ہوتا، کیا کچھ پوچھا گیا ہوتا۔ پر اینی وے اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے، تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا۔ پولیس وہاں پہ موجود تھی، پولیس کو بتایا گیا کہ یہ لوگ ملوث ہیں، انہوں نے یہ کیا، لیکن پولیس نے پھر جلدی سے ان کو نکالا۔ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ عین ممکن ہے کہ پولیس یہ چاہتی ہو کہ ان لوگوں کو یہاں سے نکال دیا جائے، آگے جا کے گرفتار کر لیں تاکہ یہاں پہ کوئی مسئلہ نہ بنے۔ لیکن یہ جو انڈا پھینکا گیا ہے علیمہ خان صاحبہ کے اوپر، جس طریقے سے حملہ کیا گیا ہے، یہ انتہائی قابل مذمت ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ کوئی بھی معزز سیاسی لیڈر ہو، کسی کی فیملی ہو، کیا یہ طریقہ مناسب ہے؟ کیا یہ رویہ مناسب ہے؟ اسی طرح کسی صحافی کو کوئی دھمکی نہیں ملنی چاہیے، کسی صحافی کی کوئی ٹرولنگ نہیں ہونی چاہیے، اور اسی طرح اگر ایک خاتون ہے ان کے اوپر صحافیوں کو اس طرح چڑھ چڑھ کے آگے بڑھ بڑھ کے بالکل کم فاصلے پہ آ کے اس طرح کیا سوالات کرنے چاہیے، یہ بھی ایک چیز ہے، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پر آپ دیکھتے ہیں کہ جناب یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے۔ اچھا، جیسا میں نے عرض کیا کہ کچھ مزید خبریں بھی آپ سے شیئر کرنی ہے۔ پنجاب میں اب حکومت نے گندم کی قیمت مقرر کر دی ہے۔ جب کسان نے گندم اگائی اس وقت کوئی گندم کی قیمت مقرر نہیں کی گئی، یہ کہتے تھے کہ جی ہم ڈی ریگولائز کر رہے ہیں، اوپن مارکیٹ ہے، جتنے مرضی کی بیچیں، اور وہ کسی نے 2200 کی گندم نہیں خریدی، کہیں پہ کسی نے 1700 کی بیچی، کسی نے 1800 کی بیچی، کسی نے 2200 کی، کسی نے 2400 کی۔ اب حکومت پنجاب نے گندم کی خریداری کے لیے 3000 روپے فی من ریٹ مقرر کر دیا۔ بھائی پہلے کیوں نہیں آپ نے ریٹ مقرر کیا؟ اب سیلاب آ گیا ہے، اب اس میں بھی کیا ہو رہا ہے کہ وہ لوگ، وہ جو مڈل مین ہے جس نے گندم خرید لی غریب کسان سے، سٹور کر لی، اب وہ 3500 کی، اب وہ 4000 کی گندم بیچ رہے ہیں، کہیں پہ وہ 5000 کی گندم بیچ رہے ہیں۔ اور اب پنجاب کی حکومت جاگی ہے، اب ان کو یاد آیا کہ جی ہم نے گندم کا ریٹ مقرر کرنا ہے۔ اب انہوں نے دفعہ 144 کا ایک نوٹس بھی نکال دیا کہ جی جو فیڈ کی ملیں ہیں وہاں پہ گندم سپلائی نہیں کی جائے گی۔ اب ان کو پتہ چل گیا کہ جی گندم کی شارٹیج ہو سکتی ہے، روٹی مہنگی ہونے کی بات ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور بھائی پہلے کدھر تھی آپ کی گورننس؟ پہلے آپ کو نہیں پتا تھا، آپ کو یہ ساری چیزیں پہلے پریڈکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہاں پہ سیلاب آ سکتا ہے، اس قسم کی صورتحال ہو سکتی ہے؟ یہ تو نہیں ہوتا کہ جو ہی مصیبت پڑے اس کے بعد آپ اقدامات اٹھانا شروع کریں۔ ہاں کوئی نیچرل اس طرح کی چیز آ جائے جس کی کوئی آپ پریڈکٹ نہ کر سکتے ہو۔ سب کہہ رہے تھے کہ جی آگے جا کے گندم کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ جو کسانوں کے لیڈر ہیں محمود بخاری صاحب، انہوں نے 2-3 دفعہ میرے پروگرام میں کہا کہ یہ آگے جا کے گندم کی قلت ہو جائے گی اگر اس طرح کا کوئی موسم بن گیا، اس لیے کہ حکومت گندم خرید نہیں رہی ہے، حکومت نے گندم سٹور نہیں کی ہے، عام جو لوگ ہیں وہ گندم خرید رہے ہیں، جو کاروباری ہیں وہ خرید کے سٹور کر رہے ہیں، اور اگر کوئی اس طرح کی صورتحال بن گئی تو یہاں پہ بڑا مسئلہ بن جائے گا۔
لیکن اب وہی ہو رہا ہے اور اب سارے اقدامات یاد آ رہے ہیں. بھائی یہ کون سی پلاننگ ہے؟ یہ ایک اور فیشن جو آپ اکثر سنتے ہیں اور میڈیا کے اندر یہ فیشن سب سے زیادہ چلتا ہے کہ جی عثمان بزدار اور مریم بی بی کی گورننس کا آپ کیا مقابلہ کر سکتے ہیں. بھائی آپ واقعی آپ کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کسان سے پوچھیں، آج اٹھائیں آپ مائک، کوئی بھی کسی بھی چینل کا کوئی بندہ ہے، کوئی بھی عام بندہ ہے، آپ چلے جائیں اس علاقے میں، اس جگہ پہ جہاں پہ کسان رہتے ہیں، عام کسان رہتے ہیں جنہوں نے گندم بیجی، مختلف فصلیں بیجی، ان سے جا کے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ عثمان بزدار کے دور میں وہ خوشحال تھے. گندم کا ریٹ ان کو 3,500 4,000 مل رہا تھا. تھوڑا سا ایکسٹرا پیسہ کسان کے پاس آیا تھا، کسان کے گھر تھوڑی سی خوشحالی آئی تھی. اور اگر آپ اس دور کو دیکھیں، اس دور کے اندر یا تو آپ بتا دینا کہ جی پہلے شہباز شریف صاحب کی پنجاب میں حکومت تھی، عثمان بزدار آیا تو اس نے یہ محکمہ تباہ کر دیا، اس نے وہ محکمہ تباہ کر دیا. ایک مثال آپ ایک ایسی دے دیں کہ اس نے یہ چیز تباہ کر دی. بھائی عثمان بزدار کی میں اس کی کوئی تعریف نہیں کر رہا ہوں کہ جی وہ کوئی بہت بڑا زبردست تھا، لیکن جیسے یہ ہیں ان سے کم از کم وہ بہتر تھا. ان سے جو پہلے تھے ان سے بھی وہ بہتر تھا. جس طریقے سے وہ چیزیں چلا رہا تھا وہاں پہ آپ کو اس قسم کے بحران نظر نہیں آتے تھے. اور پھر جب پنجاب میں پہلا ٹیسٹ آیا، وہاں پہ 20 کے قریب ایم پی ایس کو ڈی سیٹ کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا وہ سارا معاملہ جب حکومت کی تبدیلی کا چل رہا تھا اور الیکشن ہوا تو پی ٹی آئی 90% سیٹیں جیت گئی، جس پہ نون لیگ والے اور بڑے بڑے دانشور ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ 20 میں سے 15 تو نون لیگ جیت جائے گی. لیکن پھر دیکھا کہ 15 سے بھی زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی والے جیت گئے. تو وہ کس کی گورننس کے بعد وہاں پہ الیکشن ہوا تھا؟ اگر اتنا ہی اس نے تباہ کر دیا تھا پنجاب کو عثمان بزدار نے، تو پھر تو وہاں پہ بڑی آفت آ جانی چاہیے تھی. پی ٹی آئی کو تو ایک ووٹ نہیں پڑنا چاہیے تھا. ابھی بھی اس وقت بھی پنجاب کے اندر سب سے زیادہ مقبول جماعت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. کیا یہ عقل منطق یہ آرگیومنٹ مانتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی تاریخ کا سب سے نااہل وزیر اعلیٰ جو ہے عمران خان نے امپوز کیا پنجاب کے اوپر، پنجاب کی جئی تئی پھیر دی. اس سے پہلے پنجاب میں سیاسی ارسطو تھے، اس سے پہلے ایسے لوگ تھے جنہوں نے پنجاب کی تقدیر بدل دی. اس کے بعد ایسے لوگ آئے عثمان بزدار کے بعد، ابھی جو ہیں انہوں نے پنجاب کی تقدیر بدل دی. لیکن ابھی بھی پنجاب میں سب سے مقبول جماعت جو ہے وہ عمران خان کی جماعت ہے. ابھی بھی سب سے مقبول جو ووٹ ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے. تو پھر یہ عقل تو نہیں مانتی. اٹ مینس کہ اس نے کچھ تو ٹھیک کیا ہوگا جو عمران خان صاحب کی پالیسیز تھی وہاں پہ. اور 2024 کے الیکشنز میں آپ نے دیکھا ایون کہ لاہور جیسا شہر جہاں پہ 32 ڈفرنٹ انتخابی نشان تھے پاکستان تحریک انصاف کے، اس شہر کے اندر جو شریف خاندان کی اپنی سیٹیں ان کے اوپر اتنا بڑا کوشچن مارک ہے، اتنی بڑی وہاں پہ بحث ہے فارم 45 اور 47 کی. تو پھر یہ ایک پاپولر بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں. اب ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو گندم کا معاملہ ہے اس کو کسی طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اس ٹو لٹل ٹو لیٹ. اب کیا پچھتائیں جب سارا معاملہ آگے نکل چکا ہے. اب تو جو کچھ لوگوں نے گندم سٹور کی ہوئی تھی وہ گندم بھی خراب ہو گئی ہے. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال ہو سکتا ہے کہ کسان اس سے بھی کم گندم بیجے. اس کے لیے ہمیں اب تیاری کرنی چاہیے. اور جتنی بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے میرے خیال میں زرعی ایمرجنسی لگائی جائے، وہاں پہ پورے سارے ایریاز کے اندر ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے، کسانوں کی مدد کی جائے، ان کو بیج فراہم کیا جائے، ان کو سبسڈی دی جائے. یہ پوری دنیا میں گھومنے پھرنے کے لیے سارے افسران کے لیے پورے نظام کے لیے ساری مراحت ہیں، لیکن غریب کسان کے لیے عام پاکستانی کے لیے مراحت نہیں ہے. جو وہ کسان 3,000 کی گندم بیچ، ابھی اس کا ریٹ مقرر کیا حکومت نے، پر کسان تو بےچارا 2,000 کی 2,200 کی بیچتا رہا گندم. اس میں تو اس قیمت میں تو ایک پیٹسا نہیں آتا جتنے کہ یہ 1 من گندم یہاں پہ جو ہے کسان کو بیچنی پڑی ہے. اور اب جو ہے حالت یہ ہو گئی ہے کہ آپ کو اس طرح کے نوٹیفیکیشن نکالنے پڑ رہے ہیں کہ جناب دفعہ 144 میں کہا کے مطابق گندم یہاں پہ نہیں جا سکتی، گندم وہاں پہ نہیں جا سکتی. اور آپ مختلف ریٹس وغیرہ شیئر کیے جا رہے ہیں کہ جی روٹی اس ریٹ پہ مقرر ہو گئی ہے، وہ ہو گیا. ایون کہ اسلام آباد میں روٹی مہنگی ہو گئی ہے. کل مجھے کوئی شخص بتا رہا تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ روٹیاں لے کے، انہوں نے کہا جی 25 روپے کی روٹی ہو گئی ہے. اور اسی طرح جو نان بائی ایسوسیشن ہے ان کے جو یہاں پہ لوگ ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اب ہر چیز مہنگی مل رہی ہے، ہم کس طرح اس ریٹ کے اوپر چیزیں دے سکتے ہیں. اس سے پہلے حالت یہ ہے صوبے کے اندر کہ چینی کسی جگہ سے ملتی ہے، کسی جگہ سے نہیں ملتی. ان کی گورننس کی حالت یہ ہے، یہ کرتے ہیں باتیں عثمان بزدار کی. گورننس کی حالت یہ ہے کہ پہلے انہوں نے چینی ایکسپورٹ کر دی اور اس کے بعد پتا چلا کہ جی نہیں چینی تو کم پڑ گئی ہے، پھر امپورٹ کرنے کا حکم دیا. اور جنہوں نے ایکسپورٹ کی اس میں بڑے بڑے سیاسی خاندان شامل ہیں، بلکہ شریف خاندان اور شہباز شریف صاحب کے اپنے بیٹے شامل ہیں.
جن کی جو ہے مل کی شوگر بھی باہر ایکسپورٹ کی گئی. اب کہا جا رہا ہے کہ جی شوگر ہم نے باہر سے منگوانی ہے. یہ کون سی گڈ گورننس ہے؟ یہ کون سی تجربہ کاری ہے؟ اور آپ بات کریں عثمان بزدار کی. بھائی یہ فیشن کے لیے تو بڑی اچھی بات ہے کہ عثمان بزدار کی، کیونکہ وہ شکل سے وہ بڑا سادہ لگتا تھا، وہ اس ایلیٹ کلاس کا نہیں تھا. بعد میں حکومت میں عثمان بزدار نے کیا کیا، اس کے اوپر کیا الزامات لگے. یہاں پہ کہا گیا کہ جی عثمان بزدار نے نوکریاں بیچی، عثمان بزدار اتنے کروڑ لے کے ڈی سی لگاتا تھا، اتنے کروڑ لے کے اے سی لگاتا تھا. تو بھائی عثمان بزدار بھی ادھر ہی ہے، وہ اے سی بھی ادھر ہی ہے، وہ ڈی سی بھی ادھر ہے. آج تک اس حکومت نے آپ کو ایک ڈی سی ایسا دکھایا کہ جی یہ وہ ڈی سی ہے جس نے فرح گوگی کو یا فرح شہزادی کو 5 کروڑ روپیہ دیا تھا اور یہ اس جگہ پہ تعینات ہوا تھا. فرح شہزادی صاحب اگر ادھر نہیں ہے تو وہ ڈی سی تو ادھر ہے نا، اس کو تو پکڑیں، اس کو تو قوم کے سامنے لے کے آئیں. عثمان بزدار صاحب کو تو پکڑیں، ان سے تو پوچھیں کہ بھائی تم نے یہ کرپشن کی ہے. اچھا جی، ایک اور جو بڑی انٹرسٹنگ سٹوری دبئی سے آ رہی ہے کہ دبئی کی آبادی میں تاریخی اضافہ ہوا ہے اور دبئی کی آبادی سن 2011 تک جو ہے وہ 20 لاکھ تھی، اب تقریباً یہ 14 سال کے اندر ڈبل ہو گئی ہے اور اس وقت دبئی کی آبادی 40 لاکھ تک پہنچ چکی ہے. جی ہاں جی، 40 لاکھ ہو چکی ہے دبئی کی آبادی. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سن 2032 تک دبئی کی آبادی 50 لاکھ اور سن 2039 تک 60 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے. اس میں ہو رہا یہ ہے کہ دنیا بھر سے جو کیپٹل ہے، جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، وہ دبئی شفٹ ہو رہے ہیں، وہاں پہ اپنا پیسہ لگا رہے ہیں. اس میں اوورسیز پاکستانی بھی بہت سارے شامل ہیں جو دبئی میں، سعودی عرب میں، مڈل ایسٹ میں اب اپنا پیسہ پارک کر رہے ہیں. پہلے بہت سارے جو اوورسیز پاکستانی تھے وہ پاکستان کی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر اپنا پیسہ لگاتے تھے، ڈفرنٹ جگہوں پہ لگاتے تھے. اب کوئی ترکی میں پیسہ لگا رہا ہے، کوئی یورپ میں پیسہ لگا رہا ہے، کوئی مڈل ایسٹ میں پیسہ لگا رہا ہے. ملک کے اندر جو ماحول ہے، کتنی انویسٹمنٹ آئی. اب عرب ممالک ہمارے بڑے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، لیکن کتنے ارب کی یہاں پہ انویسٹمنٹ آ چکی ہے، کتنے ارب ڈالر یہاں پہ آئے، کون سے یہاں پہ ایسے پروجیکٹ شروع ہوئے. تو باتیں اور دعوے تو بہت زیادہ ہوئے ہیں اس حکومت کی جانب سے، لیکن زمینی جو حقائق ہیں وہ تھوڑے سے تلخ ہیں. اچھا جی، بھارت سے مزید پانی چھوڑے جانے پر دریائے ستلج میں تباہ کن سیلاب. اب دیکھیں، اب بھارت نے پہلے وارن بھی کیا ہے، بھارت نے بتایا بھی ہے، لیکن اس میں ابھی بھی کوئی دو رائے نہیں کہ بھارت کی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں پہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے وہ پہنچایا جائے. اب مزید پانی جو چھوڑا گیا ہے اس میں ستلج میں تباہ کن سیلاب کی بات ہو رہی ہے. جنوبی پنجاب کے کئی علاقے متاثر ہوئے ہیں اور میں نے اس دن آپ کو وہ ایک اس کے حوالے سے وہ ایک چیز دکھائی تھی کہ بھارتی فوج کے ایک سابق لیفٹیننٹ جنرل جو ان کے کور کمانڈر رہ چکے ہیں، وہ ایک انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے پانی روکیں گے. بھائی سیلاب تو وہاں پہ بھی آتا ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا تھوڑا چھوڑیں تو اتنا جو ہے اس میں تباہی نہیں آئے گی. وہ پہلے اکٹھا کر لیتے ہیں، اس کے بعد چھوڑتے ہیں تو زیادہ تباہی آتی ہے. جب آپ کو پتا ہے کہ پیچھے سے کتنا پانی آ رہا ہے، سارے اندازے ہیں، تو آپ پہلے سے ہی تھوڑا تھوڑا چھوڑنا شروع کر دیں. اکٹھا کر کے کیوں چھوڑا جاتا ہے کہ ایک دم سے وہ پھر سیلابی ریلا آتا ہے. اب ایک ڈیم بنا ہوا ہے وہاں پہ جو اتھارٹیز ہیں، تو بھارتی حکومت کو نہیں پتا. پھر یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ آبی جاریت نہیں ہے. بھائی سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اب یہ جو سیلاب آیا ہے یہ پاکستان کی سیکیورٹی پہ حملہ ہے، یہ آپ کی فوڈ سیکیورٹی پہ حملہ ہے. پہلی دفعہ جب نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو جامع بنائی گئی تھی عمران خان کے دور میں، اس میں فوڈ سیکیورٹی بھی شامل کی گئی تھی اور بہت ساری دیگر چیزوں کو بھی اس طرح مطلب ڈیٹیل سے اس میں شامل کیا گیا تھا، ڈیٹیل سے اس کے اوپر بات ہوئی تھی. تو یہ پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی کے اوپر حملہ ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. لیکن یہاں پہ وزراء بھی کہہ دیتے نہیں جی بھارت کا تو کوئی قصور نہیں ہے، بھارت تو کچھ نہیں کر رہا. بھائی آپ ان سے کوئی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کچھ اچھا کریں گے؟ کہ وہ جو خاص طور پہ اس وقت جو وہاں پہ مائنڈ سیٹ ہے اور جو مائنڈ سیٹ وہاں پہ حکومت کر رہا ہے اور ان کی ایجنسیاں جو پاکستان میں پروکسیز کے ذریعے کام کر رہی ہیں، کچے کے ڈاکوؤں سے لے کے جناب بلوچستان سے لے کے خیبر پختونخوا تک مختلف جگہوں پہ وہ جو ہے اپنی کارروائیاں کروا رہے ہیں اپنی پروکسیز سے. یہاں تک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب کے ایون کے جو کچے کے ڈاکو کے پاس اسلحہ آتا ہے اس میں بھی بھارتی ایجنسیوں کا کردار ہے. وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ کوئی امن ہو، یہاں پہ جس طرح بھی نقصان پہنچے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ اس دن ایک مجھے شخصیت بتا رہی تھی، حکومتی شخصیت. تو بھائی اگر یہ حالت ہے، ہمیں پتا ہے کہ وہ کتنا کم ظرف ہے ہمارا ہمسایہ ماشاءاللہ، تو ہمیں پھر ہم پورے اس کی آبادی کے حوالے سے بات نہیں کر رہے. ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، بزنس بھی ہونا چاہیے، لیکن وہاں پہ جو مائنڈ سیٹ حکومت کر رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا تو نہیں ہے. تو ہمیں تو اپنی تیاری مکمل رکھنی چاہیے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.